शैतान हमें कैसे गुमराह करता है। सलामुन अलैकुम, सलामती ऊपर आप सबके। भाई क्या सोच रहे हो? मैं सोच रहा हूँ कि इब्लीस या शैतान किस तरह काम करता है और हम खुद को इब्लीस शैतान से किस तरह महफूज रख सकते हैं। भाई, इब्लीस या शैतान के बारे में कुरान ने आपको बताया, तो कुरान ही आपको बताएगा कि इब्लीस शैतान बनकर क्या करता है और आप खुद को इस शैतान से कैसे महफूज रख सकते हैं। जी भाई, आप मुझे कुरान से बताइए। पहले आप ये बताइए कि इब्लीस या शैतान ने अल्लाह को क्या दावा किया था। भाई, इब्लीस या शैतान ने अल्लाह को ये दावा किया था कि वो लोगों की अक्सरियत को गुमराह कर देगा। बिल्कुल सही, लेकिन कैसे? इब्लीस या शैतान ने अल्लाह से क्या दावा किया था कि वो लोगों की अक्सरियत को कैसे गुमराह करेगा? मुझे नहीं पता, आप बताएं। आप सूरा नंबर 7 और आयत नंबर 16 देखें। क़ौल फबिमा अग़वैतनी लअक़उदन्न लहुम सिरातका अल मुस्तक़ीम। कहा, बस साथ जो तूने मुझे गुमराह किया है, यकीनन मैं बैठूंगा उनके लिए तेरी सीधी राह पर। तो भाई, इस आयत के मुताबिक शैतान ने अल्लाह को दावा किया था कि वो लोगों को गुमराह करने के लिए सिराते मुस्तकीम यानी सीधे रास्ते पर बैठ जाएगा, यानी लोगों को अल्लाह के सीधे रास्ते पर आने नहीं देगा। भाई, मेरा एक सवाल है कि वो सिराते मुस्तकीम यानी सीधा रास्ता कहाँ है जिसका शैतान ने अल्लाह को दावा किया था कि वो अक्सरियत को इस रास्ते पर आने नहीं देगा। भाई, अगर शैतान का दावा अल्लाह ने बताया है तो अल्लाह ही बताएंगे कि वो सीधा रास्ता क्या है जिस पर शैतान अक्सरियत को आने नहीं देगा। आप सूरा नंबर 17 की आयत नंबर 9 और सूरा नंबर 6 की आयत नंबर 126 और 153 देखें। इन्ना हादा अल कुरआन यहदी लिल्लती हिया अक़वमु व युबश्शिरु अल मुमिनीना अल्लदीना यअमलूना अस्सालिहाति अन्ना लहुम अजरन कबीरा। ये कुरान हिदायत करता है उसके लिए जो सबसे सीधा है और बशारत देता है खास मोमिनों को जो नेक अमल करते हैं और उनके लिए अज्र अजीम है। वहादा सिरातु रब्बिका मुस्तकीमन क़द फस्सलना अल आयाति लिक़ौमिन यज़क्करून। और यही तुम्हारे रब का सीधा रास्ता है, हमने अपनी आयतें खोल खोल कर बयान कर दी हैं उन लोगों के लिए जो नसीहत लेने वाले हैं। व अन्ना हादा सिराती मुस्तकीमन फत्तबिऊहु वला तत्तबिऊ अस्सुबुला फतफर्रक़ा बिकुम अन सबीली ज़ालिकुम वस्साकुम बिही लअल्लकुम तत्तक़ून। और बेशक ये है मेरा रास्ता सीधा, बस तुम इसी की पैरवी करना और नहीं पैरवी करना दूसरे रस्तों की, बस वो फिरके कर देंगे साथ तुम सबके इसके रास्ते से। ये तुम सबके लिए वसीयत है साथ इसके, ताकि तुम तकवा इख्तियार करो। तो इब्लीस शैतान ने अल्लाह को दावा किया था कि शैतान हमें सीधे रास्ते पर आने नहीं देगा, और अल्लाह बता रहे हैं कि कुरान सीधा रास्ता दिखाता है जो इसकी आयात में मिलता है, और कुरान के अलावा जो भी रास्ते हैं वो गुमराही के हैं और अल्लाह से दूर ले जाते हैं। जी भाई, तो कुरान सीधा रास्ता दिखाता है और शैतान हमारे और कुरान के दरमियान आता है, और शैतान हमें कुरान से सीधा रास्ता लेने नहीं देता। मिसाल के तौर पर, क्या आपको आज तक बताया गया है कि आप पर कुरान फर्ज है? नहीं भाई, मुझे बताया गया कि दीन के 5 सुतून हैं जो कलमा, नमाज, रोजा, ज़कात और हज हैं, लेकिन मुझ पर कुरान हिदायत पर आने के लिए फर्ज है, ये नहीं बताया
کیا آپ دکھا سکتے ہیں کہ کہاں لکھا ہے کہ قرآن ہم پر فرض ہے؟ جی، آپ سورہ نمبر 28 اور آیت نمبر 85 دیکھیں۔ ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد قل ربی اعلم من جاء بالہدی ومن هو فی ضلال مبین۔ جس نے تم پر قرآن فرض کیا وہ تمہیں منزل کی جگہ واپس لائے گا۔ کہہ دو میرا رب خوب جانتا ہے کہ کون آیا ہدایت کے ساتھ اور کون واضح گمراہی میں ہے۔ اس آیت میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن فرض ہے اور مقصد منزل پر واپس لانا ہے، اور اس آیت سے یہ بھی سمجھ میں آیا کہ جو قرآن پر آیا وہ ہدایت پر آیا اور جو قرآن پر نہیں آیا وہ گمراہی میں ہے، یعنی قرآن ہدایت ہے اور باقی سب گمراہی ہے۔ اور بھائی مجھے پتا ہی نہیں تھا کہ قرآن ہم پر فرض ہے۔ آپ بتائیں کہ شیطان کس طرح ہمیں قرآن پر عمل کرنے سے روکے گا؟ یہ بہت آسان ہے۔ آپ پہلے سورہ نمبر 6 اور آیت نمبر 112 دیکھیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ۔ اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کا دشمن بنا دیا تھا۔ شیطانوں کو خاص انسانوں اور خاص جنوں میں وہ وحی کرتے ہیں، ایک دوسرے کو دھوکہ دینے والے خوبصورت جملوں سے، اور اگر تمہارا رب چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے، تو چھوڑ دو ان کو اور جو کچھ یہ ایجاد کرتے ہیں۔ تو اس آیت کے مطابق شیطان انسانوں کے اندر ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کو دھوکہ دیتے ہیں خوبصورت جملوں سے۔ تو بھائی آپ جب بھی قرآن کی بات کریں گے تو جو لوگ قرآن سے ہدایت نہیں لیتے ان کے اندر سے شیطان بولے گا، جملہ بظاہر ہمدردانہ ہوگا مگر مقصد قرآن سے دور ہٹانے کا ہوگا۔ آئیے ہم آپ کو شیطان کے چند جملے بتاتے ہیں۔ مثلا شیطان آپ سے کہے گا کہ قرآن کو سمجھنا مشکل ہے اور قرآن کو سمجھنے کے لیے 14 علوم چاہیے تاکہ آپ ڈر کر قرآن نہ کھولیں، یا شیطان آپ سے کہے گا کہ قرآن کو سمجھنا مشکل ہے اور آپ بغیر کسی عالم کے قرآن کو سمجھ نہیں سکتے تاکہ آپ عالم کی تلاش میں لگ جائیں اور دنیاوی کاموں میں مصروف ہو جائیں، یا شیطان آپ سے کہے گا کہ اگر آپ قرآن اکیلے پڑھیں گے تو گمراہ ہوں گے کیونکہ ہر لفظ کے بہت سارے معنی ہیں، یا اگرچہ پورے قرآن میں ایک آیت بھی ایسی نہیں جو کہے کہ قرآن پڑھنے کا کوئی ثواب ہے، کیونکہ قرآن ایک ہدایت کی کتاب ہے اور ثواب اس عمل کا ہے جو آپ قرآن پڑھ کر کرتے ہیں۔ مگر شیطان آپ سے کہے گا کہ قرآن پڑھنے کا ثواب ہے تاکہ آپ قرآن عربی میں پڑھیں اور قرآن ترجمہ سے پڑھ کر ہدایت نہ لیں، یا شیطان آپ سے کہے گا کہ آپ قرآن کو سمجھ نہیں سکتے بغیر انسانوں کی لکھی ہوئی کتابوں کے، اور چاہے گا کہ آپ قرآن کی آیات کو مسترد کر کے انسانوں کی لکھی ہوئی کتابوں سے گمراہی والے راستوں پر نکل جائیں۔ تو شیطان اپنی پوری کوشش کرے گا کہ کوئی بھی جھوٹا مسئلہ بنا کر کسی بھی طرح آپ کو قرآن ترجمے سے پڑھنے سے روک دے۔ دیکھیں اللہ سورہ نمبر 54 کی آیت 17 میں کیا کہہ رہے ہیں، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے آسان کر دیا قرآن کو نصیحت کے لیے، پھر کوئی ہے کہ سمجھے؟ بھائی اس آیت میں تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن آسان ہے ذکر یعنی نصیحت کے لیے،
جی بھائی، اس سورہ 54 کی آیت 22، 32 اور 40 میں بھی اللہ نے یہی بات دہرائی ہے۔ تو اللہ نے ایک ہی سورہ میں 4 دفعہ کہا کہ قرآن آسان ہے نصیحت لینے کے لیے، مگر بعض لوگوں کو شاید یقین نہیں اللہ کی کتاب پر کہ وہ قرآن کو ایک مشکل کتاب کہہ دیتے ہیں۔ یا اللہ، میں نے لوگوں کو یہ سب باتیں کہتے سنا ہے، لیکن میرا ایک سوال ہے کہ وہ لوگ جو قرآن سے ہدایت نہیں لیتے پھر خود کو ہدایت یافتہ کیوں سمجھتے ہیں؟ بھائی، اللہ نے اس سوال کا جواب قرآن میں دیا ہے۔ آپ پہلے سورہ نمبر 55 کی آیت نمبر 1 اور 2 میں دیکھیں کہ اللہ رحمان بن کر کیا کرتے ہیں، اور پھر سورہ 43 کی آیت 36 اور 37 دیکھیں کہ جب ہم اللہ رحمان کی نصیحت سے آنکھیں بند کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے۔ الرحمن علم القرآن، الرحمان نے علم دیا قرآن کا۔ ومن یعش عن ذکری الرحمن نقید لہ شیطانا فہو لہ قرین وانہم لیصدونہم عن السبیل ویحسبون انہم مہتدون۔ اور جو کوئی رحمان کی نصیحت سے آنکھیں بند کرتا ہے، ہم اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں تو وہ اس کا ساتھی ہو جاتا ہے، اور یہ ان کو رستے سے روکتے رہتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہدایت یافتہ ہیں۔ تو اس آیت کے مطابق جو لوگ اللہ رحمان کی نصیحت یعنی قرآن سے آنکھیں بند کر لیتے ہیں، یعنی قرآن سے ہدایت نہیں لیتے، تو شیطان ان کا ساتھی بن جاتا ہے، اور شیطان ان کو اللہ کے راستے یعنی قرآن سے دور رکھتے ہیں، اور وہ بغیر قرآن سے ہدایت لیے سمجھتے ہیں کہ وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ یا اللہ، یہ کتنا خطرناک ہے کہ ہم قرآن سے ہدایت لیے بغیر خود کو ہدایت یافتہ سمجھ رہے ہوتے ہیں، جبکہ حقیقت میں ہم گمراہ ہوتے ہیں۔ جی بھائی، اور اسی لیے ابلیس شیطان نے جو اللہ کو دعویٰ کیا تھا کہ وہ لوگوں کی اکثریت کو گمراہ کرے گا، سورہ 34 آیت 20 کے مطابق ابلیس شیطان اس دعویٰ میں کامیاب ہو گیا۔ اور اگر آپ اپنے ارد گرد دیکھیں کہ کتنے لوگ قرآن سے ہدایت لیتے ہیں تو آپ کو اس آیت کی تصدیق بھی ہو جائے گی۔ تو بھائی، اگر آپ ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں اور شیطان کے اثر سے دور رہنا چاہتے ہیں تو آپ کو صرف قرآن سے ہدایت لینی چاہیے۔ قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھ کر، قرآن میں موجود احکامات کی فہرست بنا کر ان احکامات پر عمل کرنا چاہیے۔ بھائی، آپ کا شکریہ کہ آپ نے میری آنکھیں کھول دیں۔ اب میں روز قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھ کر قرآن میں دی گئی ہدایت پر عمل کر کے اللہ کے مطابق ہدایت یافتہ بنوں گا۔ اللہ آپ کو کامیابی دے میرے بھائی۔ اگر آپ کو شیطان کے موضوع پر مزید معلومات چاہیے کہ جب آپ شیطان کے زیر سایہ ہوتے ہیں تو آپ مزید کون سے برے عمل کرتے ہیں، تو آپ ہماری کوسچن قرآن کے نام سے موجود مفت موبائل ایپ ڈاؤن لوڈ کریں، یا ہماری ویب سائٹ www.questionquran.com پر جا کر شیطان یا مختلف موضوعات پر ہزاروں سوال اور ان کے براہ راست قرآن سے جواب پڑھیں، اپنی مرضی کے ترجمے سے، یا مختلف موضوعات پر ہماری ویڈیو دیکھیں۔